नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक साहब। आइए मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मजाज़ साहब, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन आप सबका भी आपके प्रोग्राम में इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। आज के मौजू के जानिब आते हैं। आज जो मौजू हमने मुंतखब किया है वो है बदगुमानी के नुक़सानात और मुआशरे पर इसके असरात। नाज़रीन अल्लाह ताला सूरह हुजरात में फरमाता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि फ़इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, कि ए वो लोगों जो ईमान लाए बदगुमानी से बचो, क्योंकि बहुत सी बदगुमानियाँ जो हैं वो गुनाह हैं। तो हम ये देखते हैं कि बदगुमानी चाहे वो किसी भी सतह पर हो, किसी न किसी गुनाह का सबब बनती है। और ये जो बदगुमानी होती है इसके माशरे पर बड़े मुज़िर असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी जो अमल है वो सबसे पहले सोच की सतह पर डेवलप होता है, और ये सोच बाद में कौल में तब्दील होती है, कौल बाद में फेल पर यानी मुतशक्किल हो जाता है, और उसके बाद अगर हमारा गुमान अच्छा है तो हमारा कौल भी अच्छा होगा, उसके बारे में हमारे ख्यालात अच्छे हैं तो हमारी गुफ्तगू भी अच्छी होगी और उससे हमारे मामलात भी अच्छे होंगे। और अगर हमारी सोच ख़राब है तो यकीनी तौर पर हमारा कौल, हमारा करार, हमारा अमल, हमारा फ़िक्र सब कुछ उससे मुतासर होता है, और इसके जो नुक़सानात हैं वो माशरे पर ज़रूर मुरतब होते हैं। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ही एक वाक़या देख लीजिए कि अभी सुबह काज़िब थी, उजाला पूरी तरह नहीं हुआ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में के बाहर एक खातून से महवे गुफ्तगू थे, बातचीत कर रहे थे। दो अंसारी नौजवान वहां से गुजरते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खातून से गुफ्तगू करते देखकर खामोशी से गुजर जाना चाहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बुलाते हैं, कहते हैं यहाँ आओ, ये सफ़िया हैं, मेरी अहलिया यानी उम्मुल मोमिनीन। तो अंसारी जो दोनों सहाबा थे वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमें ये वजाहत देने की क्या ज़रूरत थी? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, वजाहत देना ज़रूरी था, क्योंकि इंसान के साथ शैतान साए की तरह लगा हुआ है, और इंसान को बरगलाने में या उसे बहकाने में शैतान को सेकंड से भी जो है वो ज़्यादा का वक्त नहीं लगता। हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे वाक़यात मजाज साहब तारीख़ में मौजूद हैं जिनमें बदगुमानी ने आगे चलकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन सबसे पहले हम जब अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा करेंगे तो आपसे पहला सवाल जो होगा वो यही होगा कि गुमान कहते किसे हैं, और ये हुस्न ज़न या बदगुमानी, ये दोनों जो हैं किस तरह से इंसान के आमाल को, उसके अफ़आल को मुतासिर करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। असल में ये बड़ा सेंसिटिव मौजू है, और ये आपने बिल्कुल सही जुमला इख्तियार किया है कि इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ है बदगुमानी से। असल में हमें रोका ही बदगुमानी से किया है, गुमान से नहीं रोका गया। गुमान अगर अच्छा गुमान हो तो खुद हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी है कि अल्लाह कहता है कि मैं अपने बंदे गुमान के हिसाब से उसके लिए फैसले करता हूँ। हमारा गुमान अल्लाह से अच्छा होना चाहिए, उसकी रहमत पे, उसकी शफक़त पे और उसकी माफ़ी पे हमारी नज़र होनी चाहिए। बदगुमानी के बारे में जो आज का मौजू है हमारा, असल में गुमान कहते हैं खुद ही इमेज कर लेना किसी चीज़ को। अब अगर आप अच्छा गुमान करेंगे तो आपको अजर मिलेगा। तमाम मोमिनों का ये हक है कि वो एक दूसरे से अच्छा गुमान रखें, क्योंकि बदगुमानी के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस पाक ये है कि बदगुमानी जो है सबसे बड़ा झूठ है। तो इसलिए इससे बचना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झूठ जो है वो ईमान को ख़त्म कर देता है। बदगुमानी को हराम ही इसलिए करार दिया गया। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की तरफ इशारा करके ये बात कही कि तू अल्लाह का पाक घर है और तेरी हुर्मत भी बहुत है, मुझे पता है, मगर एक मोमिन की जान, माल और इज्जत की हुर्मत और उस पर अच्छे गुमान की हुर्मत तेरे से ज्यादा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा मामला है कि अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए हमें खबर पहुंचा दी। हम तो एक दूसरे पे बोतान लगाते रहते हैं। आप देखें शुरुआत किस तरह से हुई है कायनात की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को पैदा किया, पहला जोड़ा अपने आप। उसके बाद बाकी तमाम इंसान जो हैं वो उनसे चलाए। अल्लाह चाहता तो सबको इसी तरह उतार सकता था जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम, लेकिन उनके जरिए और फिर एक माँ बाप के जरिए से पूरी की पूरी जो कायनात है, आगे जो इंसानों का सिलसिला चलाया उससे चलाया। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ये चाहता था कि इज्तमाइयत हो, लोगों के एक दूसरे पे एहसान हो, लोग एक दूसरे से जुड़ के चलें, जिससे कि माशरा तश्कील हो।
معاشرے میں بھی یہ بات دیکھیں نا، نماز کے بارے میں یہ حکم آتا ہے کندھے سے کندھے ملا کے چلو، پڑوسیوں کا خیال رکھو کہ ان کے یہاں کھانا ہے نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اجتماعیت سے جو ہے وہ محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور معاشرہ وجود میں آتا ہے. اور لازمی بات ہے کہ جب رشتے وجود میں آئیں گے تو ان کے کچھ احسانات ہمارے اوپر ہوں گے، ان کی کچھ قربانیاں انہوں نے جو ہمارے لیے دی ہوئی ہوں گی، وہ چاہے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، یا اور رشتے دار ہوں یا پڑوسی ہوں، تو اس کے بدلے میں ہم پھر ان کا مطلب تھینک فل فیلنگ ان کے لیے اپنے اندر محسوس کریں گے تو ہم ان کے کام آنے کی کوشش کریں گے. اس طرح سے معاشرہ کھڑا ہوگا. سوال ہے مجاز صاحب، آپ کی گفتگو سے ہی ابھی آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ اے لوگو گمان سے بچو کیونکہ جو گمان ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو جو انسان کی اجتماعیت کو متاثر کرتا ہے یا رشتوں میں دراڑ پیدا کرتا ہے، غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے، وہ جھوٹ ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اور بددیانت نہیں ہو سکتا. تو جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی اساس ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ انسان کے رشتوں میں درار آتی ہے اور جھوٹ جو ہے یہ نفاق کو جنم دیتا ہے. تو جھوٹ پنپتا ہے گمان سے. آپ نے بتایا کہ نیک گمان بھی کرتے ہیں اور گمان بد بھی ہوتا ہے. تو بدگمانی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنی سوچ کا تزکیہ ضروری ہے کہ دوسرے کے بارے میں ہم اپنی سوچ کو صاف رکھیں. کسی چیز کو دیکھنے کے دو زاویے ہوتے ہیں، ایک مثبت ہوتا ہے، ایک منفی ہوتا ہے. مثبت طرز عمل اپنانا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ایک مومن کا حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن ظن رکھیں. مطلب ایک مومن کی شان یہ ہے ہی نہیں. دیکھیے آپ، ایسا ہوا ہے کہ سورہ نور میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگایا گیا. وہاں اللہ رب العزت نے سورہ نور کی 12 نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ اگر تم اسے اپنے اوپر لے کے گمان کرتے اس سارے واقعے کو تو تم اس طرح سے، مومنوں کی شان نہیں ہے کہ تم اس طرح سے الزام لگاتے، بلکہ وہاں تم اپنے آپ کو رکھ کے سوچتے تو تم اس الزام میں شامل نہ ہوتے. اللہ نے ہمیں کرائیٹیریا دے دیا گمان کا کہ آپ نے ہر چیز سامنے والے پہ بہتان یا بدگمانی کرنے سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کرنی ہے کہ آپ اگر یہاں ہوتے تو آپ کا کیا ہوتا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ واقعہ پہنچا ہے تو انہوں نے فوراً اپنی وائف سے کہا کہ میں اپنے آپ کو ان صحابی کے جگہ پہ رکھ کے سوچتا ہوں تو یہ کام نہیں ہو سکتا، اور اپنی بیوی کو حضرت عائشہ کی جگہ رکھ کے سوچتا ہوں تو یہ کام، یہ ہے اصل میں حسن ظن، اور یہی اسی کی ضرورت ہے پورے مومنوں. تو ہمیں قرآن اور حدیث سے ساری چیزیں ملتی ہیں، کیونکہ اصل میں بدگمانی سے افراتفری پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، اور تفرقے سے ہی بار بار روکنے کا حکم قرآن نے دیا ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے، جب یہ کوہ طور پہ گئے ہیں تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے ہیں قوم کی دیکھ بھال کے لیے. سامری نے ایک بچڑا بنا دیا، شرک شروع ہو گیا. ہارون علیہ السلام ایک نبی بیچ میں ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے آگے دیکھا کہ ہاں تو شرک ہو رہا ہے میری قوم میں، تو انہوں نے بھائی کی داڑھی پکڑ لی، قرآن میں پورا ذکر ہے، اور انہیں مارنے کے لیے دوڑے. اور مطلب اتنا غصہ آیا کہ ایک نبی کے سامنے شرک ہوا. تو انہوں نے جو دلیل دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اگر میں انہیں روکنے کی کوشش کرتا تو تفرقہ ہو جاتا ہے ان میں، اور تفرقے کو منظور کر لیا ایک نبی نے، اور اس دلیل کو دوسرے نبی نے مان بھی لیا. انہیں یہ گمان تھا، اچھا گمان ہارون علیہ السلام کو، کہ موسیٰ علیہ السلام میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ آ کے شرک کو تو دور کر دیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ ان میں تفرقہ پھیل گیا تو وہ ایک نبی کے بس کا بھی نہیں ہے. بالکل بالکل، بہت بڑی مثال ہے جی. تو اس لیے معاشرے میں تفرقہ نہ پھیلے، اور بدگمانی سب سے بڑا معاملہ یہی ہے کہ یہ تفرقہ پھیلاتی ہے. لوگوں کے بارے میں برے گمان کرنے کا مطلب آپ دیکھیں نا، کتنی جنگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد، وصال مبارک کے بعد ہوئی ہیں، جنگ جمل ہے، جنگ سجیل ہے، ان میں سب میں بدگمانیوں کا تو معاملہ ہے. اس سے تھوڑا پہلے کا ایک واقعہ ہے مجاز صاحب. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے بعد جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آتا ہے تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر فاروق نے کوفہ بھیجا تھا. وہاں کا بیت المال کا خزانچی مقرر کیا تھا. اور کوفہ والے لوگ بڑے سخت مزاج ہیں، بڑی مشکل سے کسی کو پسند کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو انہوں نے اتنا زیادہ پسند کیا کہ جب انہیں واپس بلایا گیا تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نہ جائیں ہمیں چھوڑ کر. اور انہوں نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. آپ کو یہاں روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس وقت حضرت عثمان کا زمانہ شروع ہو چکا تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فتنوں کا دور ہوگا، شروع ہوگا، فتنوں کا دروازہ
کھلے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس فتنے کی وجہ بنوں. تو فتنے کو روکنے کے لیے بدگمانی کو روکنا سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے. اور جیسے ابھی آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کی اہلیہ کا واقعہ بیان کیا, حضرت عائشہ کے خلاف جب بہتان اور افتراء پردازی شروع ہوتی ہے, تو یہ واقعہ جب حضرت ابو ایوب انصاری کی اہلیہ سنتی ہیں تو وہ اپنے شوہر سے اس کو ڈسکس کرتی ہیں, کہتی ہیں آپ نے کچھ سنا منافقین کیا کہہ رہے ہیں ام المومنین کے بارے میں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ سب کچھ غلط ہے, سب کچھ جھوٹ ہے. الفاظ دیکھیے, وہ کہتے ہیں سب کچھ غلط ہے, سب کچھ جھوٹ ہے, حالانکہ اس وقت تک براءت کی نشانیاں نہیں, آیات نہیں اتری تھیں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تم ام المومنین کی جگہ ہوتی تو کیا تم یہ کرتی؟ وہ کہتی ہیں کہ نہیں, معاذ اللہ, میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی. بولی کہ جب تم یہ سوچ بھی نہیں سکتی تو ام المومنین ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اسی عمل کی تو تائید کی ہے قرآن نے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سورہ نور کی 12 نمبر آیت جب آپ پڑھیں گے تو اللہ نے یہی کہا ہے کہ تم اگر یہاں اپنے آپ کو رکھ کے سوچتے تو تم اس طرح کی بدگمانی نہ کرتے, اس طرح کے بہتان میں شامل نہ ہوتے. مومنوں کو, بلکہ مخاطب مومنوں کو کہا کہ اے مومنوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں یہ معاملہ طے ہو گیا کہ اگر ہم ہر جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں گے تو ہم واقعی, آپ یہ دیکھیں کہ ایک حدیث بار بار آپ نے بھی دہرائی ہے, میں بھی لوگوں کو سناتا رہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ تمام مخلوق میرا کنبہ ہے. اب ہم آسٹریلیا کے لوگ ہیں, پوری دنیا میں جو لوگ پھیلے ہوئے ہیں اللہ کا کنبہ ہے. امریکہ کے لوگ ہوں, انگلینڈ کے لوگ ہوں, کہیں کسی ملک کے لوگ ہوں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ان کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے فحاشی کرتے ہیں, اس طرح سے, جبکہ ہم نے دیکھا نہ کچھ انہیں. ان کے بارے میں بدگمانی, یہ بھی ایسا ہی ہے. جب اللہ کا کنبہ ہے تو اللہ کو غصہ دینا, ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. ہم کیوں کسی کے بارے میں بدگمانی, کوئی ہمیں بات سنا رہا ہے یہ تو جھوٹا ہوگا, ہمارے دل میں خیالات, یہ سب بدگمانی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بدگمانی جو ہے وہ جھوٹ کا حصہ ہے اور جھوٹ ایمان کے خلاف چیز ہے. تو اپنے ایمان پہ ضرب لگانے والی بات ہے بدگمانی کرنا. لوگ ہمیں لوگوں سے اچھا گمان, بات یہ ہے نا کہ اصول یہ ہونا چاہیے انسان کا کہ جب تک کسی کی برائی ثابت نہ ہو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھے. ہمارا حساب تو الٹا ہے, ہم تو جب تک کسی کی اچھائی ثابت نہ ہو اسے برائی سمجھتے ہیں. فیصلہ پہلے سنا دیتے ہیں. مجھا صاحب انشاءاللہ معاشرے پہ جو اس کے مضر اثرات ہیں اس پہ گفتگو ہم آگے بھی کریں گے, لیکن پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس کس طرح سے اس بدگمانی نے کمزور کیا, ان میں تفرقہ ڈالا اور ان کی جمعیت جو ہے وہ منتشر ہو گئی. حضرت عائشہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان جنگ جمل ہوتی ہے اور حضرت عائشہ تمام عمر اس بات پر جو ہے وہ افسوس کرتی رہی. تو کس طرح سے یہ پھوٹ کی ابتدا حضرت عثمان کی شہادت سے ہی شروع ہوتی ہے, لیکن آگے جو خون ریزی ہوتی ہے, خانہ جنگی ہوتی ہے, ہم آپ کا اس پہ بیان چاہتے ہیں. میں اصل میں بات یہ ہے, وہ سارا کا سارا دیکھیے وہ بڑے عظیم لوگ تھے, ان کے بارے میں قرآن نے یہ کہہ دیا کہ میں ان سے راضی, اللہ کہتا ہے یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی. تو ہمیں ان پہ کوشچن مارک لگانے کی تو ہمت نہیں ہے, لیکن وہ واقعہ ہے تو ہمارے سامنے, اسے تاریخ سے ہٹایا تو نہیں جا سکتا. بدگمانی دونوں طرف پھیلائی گئی اور پھر وہ جنگ ہوئی, کتنے صحابہ اس میں شہید ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اتنے صحابہ اور اتنے مخالفین نہیں شہید ہوئے یا جہنم میں گئے جتنے کہ ایک ساتھ اتنے صحابہ وہاں پہ شہید ہوئے. ایسے جنگ صفین وہ بھی بدگمانیوں کی وجہ کہ ادھر سے کوئی مان لو فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر بدگمانی ایسی پھیلا دی جاتی تھی. وہ سارے معاملے جو ہیں صحابہ اکرام اس سے اچھوتے نہیں رہے, انہیں بدگمان کر دیا گیا شیطان کے ذریعے, گمان ڈال ڈال کے الٹے سیدھے. تو ہم تو ہیں کیا چیز, تو اس لیے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد رکھنا چاہیے اور تمام لوگوں کے بارے میں اچھا گمان. حالانکہ حضرت علی ان جنگوں کے بعد یہ بات کہتے تھے کہ سامنے بٹھا کے ہم لوگوں کو ہمارے دل صاف کر دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے لوگوں کے جو دلوں میں ہلکا پھلکا کوئی کینہ یا بغض ہوگا اسے دور کر دیا جائے. حضرت علی یہ کہتے تھے کہ یہ آیتیں ہمارے لیے اتری ہوئی تھی کہ ہم اب جو جنگوں میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی معاملے ان کے ہوئے ہیں جنگ جمل میں, جنگ صفین میں بھی, وہاں جو بھی کسی قسم کی کوئی قدرت ان لوگوں کے آپس میں دل میں ہوئی ہوگی یہ تو اللہ اور ان کا معاملہ ہے. میں تو صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ اتنے عظیم لوگوں کو شیطان نے جب اس ٹائم بدگمانیوں کے ذریعے جنگ میں لا کے کھڑا کر دیا, شہادتیں ہوئی ہیں, تو ہم تو بالکل ہی معمولی سے لوگ ہیں, ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے. تو ہمیں تو بہت زیادہ محتاط ہو کے رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں نا معاشرے میں کس قدر برا, ہم صبح کو مان لو ہم فجر میں دیکھتے ہیں کہ کوئی صاحب نہیں آئے محلے کے, دماغ میں خود بخود بٹھا لیں گے کہ رات دیر تک ٹی وی دیکھا ہوگا, سو رہے ہوں گے پڑے ہوئے. کیا پتا انہوں نے کسی مسجد میں نماز پڑھ لی ہو, سفر میں ہو, ٹرین میں نماز پڑھی ہو, گھر میں نماز پڑھ لی ہو, ہمیں کیا پتا. ہم اپنے بھائی کے لیے اچھا گمان کیوں نہ رکھیں, ہم کیوں خود ہی خود اپنی بارے میں مطلب اپنے دماغ میں ان کے لیے امیج نیگیٹو بنا لیں, بلکہ پازیٹیو امیج, ہر بات میں اچھا گمان. کیونکہ اللہ رب العزت کی جو صفت ہے, رسول اللہ کی جو صفت ہے, سب کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں. خوش گمانی نیکی ہے,
نیکی ہے بلکہ اجر ہے. دیکھیں نا آپ کوئی بھی چیز ہو جس کی اب جیسے بدگمانی جو ہے وہ حرام ہے تو خوشگمانی تو لازمی بات ہے, آپ کو ہر حال میں اجر ملے گا. کوئی بھی چیز دیکھ لیں, کوئی بھی نیکی کوئی بھی بدی, اگر بدی پہ آپ کو پکڑ ہے تو نیکی پہ آپ کو اجر ہے. اس کے علاوہ اس کا سائنٹیفک پہلو دیکھیے مجاز صاحب کہ خوشگمانی انسان کو کتنا مطمئن رکھتی ہے, آسودہ رکھتی ہے اور ذہنی طور پر ہر طرح کے ٹینشن سے وہ دور رہتا ہے. ایک انسان ہے جو ہر ایک کے بارے میں بہت اچھا سوچتا ہے. اب یہاں پر وہ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے آس پاس صحابہ بھی تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. ایک ادھیڑ عمر شخص اندر آتے ہیں, ہاتھوں میں جوتے ہیں اور چہرے سے وضو کا تازہ پانی ٹپک رہا ہے. تو لوگوں نے ان کو دیکھا, بہت خوش ہوئے کہ اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیتے جی جنتی کہا ہے, بڑی بات ہے. اگلے دن پھر یہی واقعہ ہوتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. پھر وہی شخص, وہی روپ, وہی حلیہ. تیسرے دن بھی یہی ہوتا ہے. اب اس مسجد میں ایک نوجوان شخص بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کے زہد کے بارے میں, جن کی عبادت کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ یہ بہت تہجد گزار ہیں, عبادت گزار ہیں اور دن کا روزے میں گزرتا ہے, تلاوت قرآن میں گزرتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے تو 24 گھنٹے ہیں, میں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں, ان کے لیے کیا کچھ ایکسٹرا وقت ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیتے جی جنت کی بشارت دیا یا جنتی کہا ہے؟ وہ پہنچ جاتے ہیں ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں بالکل, اور کہتے ہیں کہ چچا میرے ابا سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے, آپ کی اجازت ہے میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہ لوں؟ بولتے ہیں بیٹا گھر حاضر ہے, بسم اللہ. خیر اب وہ دیکھتے ہیں کہ سارا دن گزرا, شام گزری اور رات کو سونے کا وقت ہوا. انہوں نے اپنے اوپر چادر لی اور ایک ہلکی سی اوٹ رکھی جس سے کہ وہ ان کے معمولات دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا ضروری عبادت کریں گے, شب بیداری کریں گے, تلاوت قرآن کریں گے. انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے سونے کی دعا پڑھی, چادر لی اپنے سر پر اور تان کر سو گئے. صبح فجر کے وقت وہ بیدار ہوئے. اب انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ کوئی الگ سا معمول تو مجھے نظر نہیں آیا, یہ تو عام سی چیز ہے. پھر اگلے دن وہی انہوں نے کیفیت دیکھی کہ انہوں نے تمام دن شام رات اسی طرح گزاری اور سونے کے وقت میں دعا پڑھی اور سو گئے. ان سے تیسرے دن پہ جب یہی چیز دیکھی تو انہوں نے کہا کہ چچا سچی بات تو یہ ہے کہ میرے ابا سے جھگڑا نہیں ہوا. میں نے جب یہ سنا کہ رسول پاک نے آپ کو جنتی کہا تو میں آپ کے معمولات دیکھنے آیا تھا کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے رسول پاک نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میری زندگی میں تو جو کچھ ہے وہ یہی ہے, اس سے الگ کچھ بھی نہیں ہے. خیر وہ شخص بہت اداس سے ہو کر کے جب جستجو جس کی تھی وہ تو پایا نہیں, چلے واپس لوٹنے لگے. دروازے تک پہنچے تھے تو انہوں نے بلایا کہ بیٹا یہاں آؤ, یہ جو میرا دل ہے نا اس میں کسی کے لیے کوئی بدگمانی نہیں ہے, صاف ستھرا دل, صاف ستھرا اللہ کو پسند ہے بات. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا صاف ستھرا دل اگر ہو اور جیتے جی جنت کی بشارت مل جائے تو پھر انسان کو اور مشقت کی ضرورت کیا ہے؟ اور بدگمانی کا جو معاملہ ہے اس سے بچنے کا بہترین طریقہ ڈائلاگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. آپ ڈائلاگ کریں, سامنے بٹھا کے بات کریں نا. آپ کیوں خود کو امیج بنا رہے ہیں کسی کے بارے میں؟ اگر آپ سامنے بٹھا کے نہیں, آپ یہ دیکھیں نا بدگمانی کے بارے میں, بہتان بازی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. حضور پہ ایسے ایسے الزام, کوئی کہتا تھا کہ کوئی اجمی آگے سکھا دیتا ہے قرآن نے, کوئی کہتا تھا انہوں نے خود ہی گڑھ لیا, کوئی شاعر کہتا تھا, کوئی دیوانہ کہتا تھا. لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے والے جو ہوتے تھے انہیں راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے روکنے کے لیے کہ حضور تک ان کی پہنچ نہ ہو. میں بھی دیکھتا ہوں آج کل دیندار لوگوں کے بارے میں کس طرح سے لوگ بدگمانی کرتے ہیں, خود ہی خود کچھ کا کچھ سوچ لیتے ہیں. مطلب میں تو اصل میں بات یہ ہے نا کہ چینل پہ بیٹھا ہوں, مجھے اپنے بارے میں سننے کو ملتا ہے معاشرے میں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں, کہاں سے یہ کس طرح سے کیا کر رہے ہیں, ایسی بدگمانی. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ حضور بلا کے صاف کرتے تھے بات. جو آپ واقعہ سنا رہی ہیں, وائف ساتھ تھی, حالانکہ وہ بدگمانی بھی نہیں کر سکتے تھے حضور کے بارے میں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چاہی کہ کہیں ان کے دل میں میرے خلاف بات نہ آ جائے, یہ دوزخ میں نہ چلیں. اصل میں تو وہاں بھی چاہا جو تھی وہ اپنی امت کو بچانا تھا, اور وہ ہمارے لیے ساری عمر کے لیے واقعہ. بالکل مجاز صاحب, 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں. قطع کلامی کے لیے معذرت. انشاءاللہ معاشرے پہ جو اس کے مضر اثرات ہیں یا رشتوں میں جو بکھراؤ پیدا ہوتا ہے اس پہ انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو کریں گے. فی الحال شہناز صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں, اقبال بھائی آپ سے بھی بات ضرور کریں گے, تھوڑا سا انتظار. شہناز صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم مولانا صاحب کو بھی باتیں آپ کو. وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام روز 1 گھنٹہ دیکھتی, میرا جلدی لگتا ہے, میرا بہت دن سے بہت سال لگا. الحمد للہ کہ آپ سے بات سوال ہے. جی بتائیے. پہلا سوال کیا ہے؟ دن نکل جاتا, دن نہیں آتی ہم کو, سر میں درد ہے, 2 بیٹے ہیں مجھے تو دینے لگاتے. دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا 2 بیٹے ہیں آپ کے؟
जीने लगाते हमको, 2 बेटे जीने लगाते, शराब पीते हमारे शोर। अच्छा, दूसरा शुगर तो नहीं है? हमारे घर में सब बीमार है, मेरी लड़की, नवासा, मैं, मेरा बच्चा, बड़ा लड़का भी बीमार है। ठीक है। इकबाल भाई आप बताएं आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो पेट फूल जाता है या पेट पे चर्बी चढ़ जाती है, उसके लिए मौलाना साहब ने कुछ पत्ते बांधने को बताया था और उसके लिए कुछ नुस्खा बताया था, तो पत्ते का नाम समझ में नहीं आ रहा है क्या है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, फिर से नुस्खा बता दिए तो बहुत अच्छा होगा। जरूर इंशाल्लाह। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। वहीदा साहबा और जुबैर भाई। जुबैर भाई थोड़ा सा इंतजार। वहीदा साहबा सवाल बताइए। बाजी मुझे ना एमसी के बारे में कम से कम 1.5 महीने से तकलीफ है ना, वो दवा भी करे तो आराम नहीं हो रहा और वैसा बंद होने के बाद फिर दाग दाग लगना चालू हो जाती है, इसके लिए वो पूछ रहा था जवाब। ठीक है बहन, इसके अलावा भी कोई बात है? और क्या कहते घर में भी ना परेशानी रह रही, बच्चे भी बीमार रहते रह रहे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जुबैर भाई आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब को भी मेरा सलाम। जी, मैं सबसे पहले ना सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ। जैसे कोई भी कॉल करता है, माशाल्लाह सारे लोग हैं जो आपके चैनल के इस प्रोग्राम के साथ 1 साल 2 साल 3 साल से देख रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन हम लोगों का ना जैसे आप इतने अच्छे अच्छे मौजू लेके आते हैं, हम कुछ भी सवाल पूछते हैं उस मौजू से हट जाते हैं, जो थोड़ा एक इंटरेस्ट होता है ना वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है। तो अगर मेरे सारे लोगों से ये अपील है कि भाई जैसे अगर कोई भी सवाल है, देखिए सबके साथ परेशानी है, किसी की जॉब की प्रॉब्लम है, किसी की सेहत की प्रॉब्लम है, किसी को मकान बिकने का या खरीदने का है, क्यों ना हम लोग सारे लोग एक छोटा सा रजिस्टर बना लें जिसमें जो भी सवालात होते हैं हम लिख लें, ताकि उस सवाल को बार बार हम रिपीट ना करें और जो हमारा मौजू होते है उसके सिलसिले में ही हम लोग बात करें, ताकि प्रोग्राम को और फिल्टर किया जाए। बहुत अहम बात जुबैर भाई, काबिल मुबारकबाद है आपकी ये तजवीज़, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, असल में होता यह है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं इनका ताल्लुक मुख्तलिफ ज़हनी सतह से है, मुख्तलिफ इल्मी सतहात से है। तो जो बाज़ ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनके लिए उनका मसला ज़्यादा तरजीह रखता है, बुनियादी हैसियत रखता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हमारे जो व्यूवर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त, आपकी इस तजवीज़ पर वो अमल करें। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह के हाथ में है, वो जिस तरह इसको जैसे चाहे जिस जगह पर लेकर जाए। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे संजीदा और बाशऊर जो नाजरीन हैं, उनकी तरफ से जब इस तरह की तजवीज़ात आती हैं तो अच्छा लगता है। वाकई मौजू से मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू या कुछ सवालात जरूर होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कोई सवाल भी है जुबैर भाई? मेरा एक सवाल हैगा जी, फरमाइए। माशाल्लाह मैं तो बिल्कुल रहता हूँ, मैं एक कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ, ऑटोमोबाइल डीलरशिप की कंपनी है। माशाल्लाह। तो मेरा सवाल है, वैसे तो मैं अपने जितने भी मेरी सेल्स टीम है उनके साथ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि मैं थोड़ा से अपने पेशेंस लूज कर जाता हूँ और काफी सख्ती से बात करता हूँ, लेकिन बाद में फिर जब मैं सोचता हूँ अपने हदीस के बारे में तो फिर बाद में मेरे को थोड़ा सा फील होता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई चाहता हूँ मैं मौलाना साहब से, प्लीज। आपके सवाल से ही आगाज करते हैं। टेम्पर लूज हो जाता है, कुछ नाज़िबा असल में बात यह है ना कि ये तो अल्लाह की तरफ से रखा है फितरत में अल्लाह ने, तो गुस्सा आना तो सुन्नत है, लेकिन उसे पी लेने वालों का जो कुरान में बयान है वो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। आप भी देखिए, अल्लाह की सुन्नत है गुस्सा पीना। अल्लाह सब कुछ देखता रहता है, लोग कितने गुनाह करते रहते हैं फिर भी गुस्सा नहीं करता। कुरान में तो कहा कि अगर मैं तुम्हारी पकड़ करूं तो तुम एक दिन भी ना जी पाओ, अल्लाह आगे बढ़ ही ना पाए लोग। रसूलुल्लाह की सुन्नत भी ये थी कि पूरी जिंदगी में बेइंतहा गुस्सा आया, लोगों की बातों पर हरकतों पर चेहरा मुबारक सुरख हो जाता था। रिवायतों में आता है कि जैसे अनार के दाने निचोड़ दिए गए हों, इतना सुरख हो जाता था, लेकिन कभी किसी पे गुस्सा नहीं किया। तो गुस्सा पीने की आदत तब पड़ सकती है इन्हें जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे नजर रखें, और उसके तरीके भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से है। हुजूर देखो, शैतान आग से बनाया गया, तो गुस्सा जब उसकी तरफ से है तो गुस्से का बेहतरीन चीज जो है वो पानी है। उस टाइम पानी पी लें या फिर गुस्ल कर लें अगर मौजूद हो पानी वहां पर, लेकिन गुस्से से बचें, क्योंकि अखलाक के बारे में हुजूर ने फरमाया जिसका अखलाक अच्छा नहीं वो हम में से नहीं। ये रियलाइज इनका करना ये ईमान का हिस्सा है कि इन्हें गुस्से का अपना एहसास होता है। तो लोगों के साथ, अपने कुलीग, अपने मातहतों के साथ बेहतरीन रवैया करना हुजूर की सुन्नत है और अल्लाह की सुन्नत है। कुरान में अल्लाह ने रसूलुल्लाह से ये बात कही है कि अगर तुम इनके साथ
بد زبان ہوتے تو یہ تم سے چھٹ جاتے، دور ہو جاتے، پاس ہی نہ آتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی نرمی اور چہرے کی جو مسکراہٹ تھی، زبان کی شیرینی، اس کو اگر اپنا لیں ہم تو آدھا معاملہ تو آسان ہو جائے۔ یہ ویسے اچھے آدمی ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ بات آ رہی ہے، تو یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر آدمی کوئی نیگیٹو چیز کرتا بھی ہے تو فوراً توبہ یا گلٹی اس کے اندر ہو، تو ندامت ہی ہے، یہی ندامت ہے۔ بالکل، ندامت ہی توبہ ہے۔ سلیم انصاری، فرمائیے سلیم بھائی، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو ہے ہمارے گھر میں، ہم لکھنؤ سے بات کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں جو ہے ہمارے امی کے اوپر جو ہے اور سیبی جو ہے ان کے اوپر سواری آتا ہے، اور ہمارے بھائی کے سر میں بہت درد رہتا ہے، اور 4 بھائی 2 بہنیں ہیں، کسی کے نہ شادی ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، بہت دقت ہے، بہت پریشانی ہے، گھر میں کوئی خیر و برکت نہیں ہو رہا ہے۔ اور مولانا صاحب نے ہمارے بہن کو سورہ بقرہ بتایا تھا، سورہ یاسین بتایا تھا اور سورہ مجمل بتایا تھا، وہ بھی 40 دن سب کیا، مگر کوئی فائدہ نہیں نظر آیا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ صبا، اپنا سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے میم کہ ہماری امی نے گرین کلر کے کپڑے بنائے تھے۔ ہلو جی جی، پھر؟ تو وہ ان کے من میں ایسا آ رہا ہے کہ گرین کلر کا تو اللہ کے نبی کا روزہ ہے، تو کیا وہ کپڑے پہن سکتی ہیں؟ جی، گرین کلر پہن سکتے ہیں؟ پہن سکتے ہیں، نہیں پہن سکتے؟ بالکل پہن سکتے ہیں، اور پہننا چاہیے۔ یہ تو اور اچھی بات ہے اگر یہ لگتا ہے کہ روزے مبارک جو ہے وہ گرین کلر کا ہے، حالانکہ نہیں ہے، صرف گنبد خضرا کے رنگ جو ہے وہ اب گرین ہے، پہلے کوئی اور رنگ تھا۔ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ حضور کی حدیث ہے کہ ہرا کپڑا پہنو یا نہ پہنو۔ اگر اس وجہ سے پہنتی ہیں اچھے گمان کے ساتھ، جو آج ہمارا موضوع ہے، تو بہترین انشاءاللہ انہیں اجر ملے گا، اور پہنے اسی وجہ سے۔ شہناز صاحبہ کا سوال ہے، نیند نہیں آتی انہیں۔ ہاں، اس کے لیے انہیں 1 آملے کا مربع روز رات کو لینا ہے، اور 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ دن میں چلتے پھرتے، اور 2 تصویر رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے یا حیو یا قیوم کی نیت کر کے لیٹیں۔ ایک بھی پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ بیٹے شراب پیتے ہیں؟ ہاں، اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک تو سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت کا ورد کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ایک سورہ حجرات ہے قرآن میں 49 نمبر سورت، اس کی 7ویں آیت کا ورد کریں، اور بچوں کو اپنے کالے تل پیس کے رکھ لیں، وہ دودھ سے رات کو دے دیا کریں، بلکہ اس دودھ میں اگر حیثیت ہو تو 5 پتی زعفران کی بھی گھول دیا کریں، انشاءاللہ ان کی طبیعت ہی نہیں چاہیے شراب کی طرف جانے۔ انشاءاللہ۔ گھر میں سب لوگ بیمار ہیں؟ ہاں، اس کے لیے انہیں اذان دینی چاہیے ایک تو اپنے گھر میں، اور جو بھی حرام کام ہو رہے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ چیک کریں کسی الماری میں قرآن دبا ہوا نہ ہو، یا اور کوئی ایسا معاملہ نہ ہو رہا ہو بے حرمتی کا اللہ ہے اس کے رسول کی، تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی دم کر لیں باوضو بسم اللہ کے ساتھ، اور سب کونوں میں ایک بار چھڑک دیں گھر کے، اور اذان صبح شام دیں 15-20 دن تک، انشاءاللہ ان کی پریشانی دور ہونی شروع ہو جائے گی۔ اقبال بھائی جاننا چاہ رہے ہیں کہ پیٹ بڑھ جانے سے پر آپ نے کچھ پتیاں بتائی تھیں۔ جی، وہ یوکلپٹس کے پتے، جو سفیدہ بھی کہلاتا ہے گاؤں میں، سفیدے کے پتے یا یوکلپٹس کے پتے بستر کے نیچے، چادر کے نیچے ڈال دیں، اور بڑا سا ایک نیفا سا بنا لیں اور پیٹ پہ باندھ لیا کریں، تو اس سے ان کا انشاءاللہ تعالی وزن اور پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جو میں نے دوائی بتائی تھی وہ نسخہ یہ ہے کہ کلونجی اور میتھی بیج، یعنی کہ 100 گرام کلونجی اگر آپ لیتے ہیں تو 100 گرام میتھی بیج، اور اس میں 5 گرام ہینگ ملا کے اسے پیس لیں، اور کانچ کے برتن میں بھر کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ دن میں 3 بار کھانے کے بعد لیں گرم نوائے پانی سے، اور 1 گلاس تیز گرم پانی کھولتا ہوا، جیسے چائے پیتے ہیں سیپ کر کے، 1 گلاس صبح 1 گلاس شام پیئیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 3-4 ہفتے میں ان کا وزن کم ہونا شروع ہے، پیٹ بھی کم ہو جائے گا۔ وحیدہ صاحبہ کو منسٹریشن میں پریشانی ہے، ایام حیض جو ہے ان کو، یعنی ماہواری میں دشواریاں ہیں۔ نہیں، دقت کیا ہے؟ دقت یہ ہے کہ شاید کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اچھا، زیادہ آ رہی ہے، تو انہیں چاہیے کہ 30 گرام میٹھی کشمش، جو میٹھی سوگی کہلاتی ہے کشمش، لیکن ہو میٹھی کھٹی ہوگی تو نقصان دے جائے گی۔ میٹھی کشمش ناشتے میں 30 گرام لیں، کم سے کم 20 دن تک، 600 گرام لے کے اس کی 50-30 گرام کی پوڑیاں بنا لیں 20، اور انشاءاللہ 20 دن میں ان کا بالکل یہ معاملہ انفیکشن کا ختم ہو جائے گا۔ صرف کشمش کا نہیں ہے؟ جی، صرف کشمش، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں، انشاءاللہ ان کا حیض کا معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایک سورہ طلاق کی 4 نمبر آیت پڑھیں، 65 نمبر سورت ہے قرآن میں، اس کی 4 نمبر آیت کا ورد کریں کم سے کم 21 بار یا 41 بار یا 101 بار، تو انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ شیخ اسرائیل صاحب فرمائیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ شیخ صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہاں، ہلو۔
जी बहन, अपना नाम बताएं और सवाल बताएं। सवाल तो है, हमारे जो है सर में ये दिमाग में दर्द होता है और ये गर्दन में दर्द रहता है, और तो बहन भाई जो है आपस में बहुत लड़ते हैं, भाई को गुस्सा बहुत आता है बहन के ऊपर। ठीक, दूसरा सवाल हम अपने अगले कॉलर से नाम बताएं अपना। चलिए एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। तमन्ना हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। तमन्ना, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तमन्ना, मेरा सवाल ये है कि जब हम सुबह को सोकर उठते हैं या सुबह को या दिन में किसी भी टाइम सोते हैं तो जिस्म में बहुत दर्द, मतलब ऐसा लगता है कि जिस्म अकड़ सा है। आपकी उम्र क्या है तमन्ना? मेरी उम्र ऐसी होगी 20 के साथ। शादी हुई? शादी नहीं हुई है या हो चुकी है? नहीं। ठीक है। सलीम भाई, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, एक तो मेरी बीवी को एक थायराइड है काफी 20 साल से, और दूसरे जो है उनके जो है अंदरूनी हिस्से में बहुत खुश्की रहती है बहुत। हाइपर है या हाइपो है? वजन बढ़ रहा है या घट रहा है? वजन बढ़ रहा है। ठीक है जी मजासा। और उनका बीपी हाई रहता है। ठीक है, और भी कोई शिकायत? फिलहाल यही मसला है मजासा। हाँ, थायराइड के लिए चाहिए कि प्याज को छील के उसके बीच में से 2 पीस करके दोनों हाथों में पीस लेके गले पे इस तरह बनना चाहिए। और जो डॉक्टर ने उन्हें सुबह को निहारमूड टैबलेट दी हुई है छोटी सी, वो जरूर लेते रहे। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ उससे कैल्शियम की कमी कई बार गुर्दों में हल्की फुल्की आती है, तो कभी अगर ऐसा महसूस हो कैल्शियम की कोई टैबलेट खा लें, वरना उस गोली को कभी ना छोड़ें, क्योंकि वो मुस्तकिल खानी पड़ती है क्यों जब तक थायराइड नहीं है। और एक नमक रखा करें पिसा हुआ अपने गले पे, चाहे रुमाल ऊपर से बांध लें और आधे 1 घंटे के बाद खोल के रख दें, अगले दिन फिर बांध लें नमक। और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार और 100 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और ब्लड प्रेशर हाई के लिए 3 लहसुन के जवे सुबह को निहार मुंह खा लिया करें, उस गोली के बाद 15 मिनट के बाद उन्हें बीच में से थोड़ा थोड़ा काट लिया करें चाकू से, 3 कली लहसुन की, तो इंशाल्लाह उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। थोड़ी देर नंगे पांव फिरा करें फर्श पे, और नमाजों की पाबंदी रखें अपनी, इंशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल रहेगा मामला। जी महमूद साहब, पहले आपसे मुखातिब है, फरमाए भाई सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये है कि मुझको लगभग 35-40 साल हो रहे हैं दांत की शिकायत है, और मैं इलाज करते करते परेशान हो चुका हूँ, और बिरनावेट तिल दे जाता वो भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन आज तक हल्का से दब जाता है, लेकिन इतनी हमको परेशानी पूछे नहीं, दांत जो खास करके दांत की। अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे, थोड़ा सा इंतजार। शाहनवाज भाई सवाल बताइए। जी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आपकी उम्र क्या है शाहनवाज? उम्र क्या है? एज क्या है शाहनवाज? 14 साल है। 14। ये बताएं आपका पढ़ने में दिल क्यों नहीं लगता? वो कौन सी चीज है जो आपको पढ़ाई की तरफ से मुतनफिर करती है या ध्यान डाइवर्ट करती है? मैं किताब पढ़ता हूँ तो हल्का इधर कहीं और ध्यान जाता है, और गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। मैं बताता हूँ। ठीक, वजह साहब बताएंगे जी। हाँ, बच्चों को ये चाहिए कि जब भी घर में प्रिपरेशन करें या स्कूल में किताब खोलें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खोलें। कुरान की जो पहली वही है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उसे जहन में रखें कि शुरू करो पढ़ाई अल्लाह के नाम से, तो इंशाल्लाह दिल भी लगेगा। और पढ़ाई बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा के गए हैं कि तमाम मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का हुसूल फ़र्ज है। तो अपने ऊपर हुजूर के हुक्म को माने कि मेरे ऊपर फ़र्ज है पढ़ना, दिल लगे ना लगे हर हाल में पढ़ना है इन्हें। इंशाल्लाह कोई और वक्त ऐसा आएगा कि दिल लगने लगेगा। रब्बी ज़िदनी इल्मा की एक तस्बीह पढ़ाई के लिए, और गुस्से के लिए ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एक तस्बीह। और 14 साल उम्र बता रहे हैं तो नमाज भी फ़र्ज हो गई, क्योंकि हुजूर ने फरमाया 10 साल के बाद पिटाई करो अगर बच्चा नमाज ना पढ़े। तो अपनी नमाजें चाहे घर पे पढ़ दें, फ़र्ज शुरुआत कर दें और ये तस्बीह पढ़ें, इंशाल्लाह पढ़ाई में दिल भी लगेगा। अपनी अम्मी से या खुद 41 बार सूरह फातिहा सौंफ पे दम करवा लें बिस्मिल्लाह के साथ बावजू, और उस सौंफ में और सौंफ मिलाते हैं, दिन में 2-3 बार आधा चम्मच वो सौंफ खाएं, खूब दिल लगेगा। जो याद करेंगे याद हो जाएगा इंशाल्लाह। सलीम भाई और अदीबा साहबा, फरमाइए सवाल क्या है सलीम भाई? हेलो जी भाई। मेरा बच्चा 12 साल का है, मेरा बेटा है, तो वो खाने में बहुत कमजोर है, उसके लिए कुछ
بچہ کھانا نہیں چاہتا یا اسے بھوک نہیں لگتی؟ نہیں، وہ کھانا نہیں چاہتا ہے، بھوک نہیں بولتا ہے، کھانا نہیں چاہتا ہے۔ رات کو رالیں تو نہیں آتی اسے؟ رات کو اس کے منہ سے جو سلائیوا وغیرہ ہے رال تو نہیں ٹپکتی؟ نیند میں سلائیوا تو نہیں منہ سے آتا، تھوک تو نہیں نکلتا؟ نہیں، وہ رات میں سونے میں تھوڑا بہت نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، ادیبہ صاحبہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ادیبہ، ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے، سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ 16-17 سال کا ہے، 10 سال 15 سال ہو گیا، برین میں پانی آیا تھا، اس کا آپریشن کرائے تھے، آپریشن کرائے تھے، اس کے پائپ لگا ہے، مگر بچہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے، ہمیشہ دوا کر رہے ہیں لیکن دوا کام نہیں کر رہا، بچہ ہاتھ ایسے تھر کانپتے رہتا ہے۔ دورہ تو نہیں پڑتا؟ یہ بتائیں ادیبہ صاحبہ، کسی طرح کے دورے تو نہیں پڑتے؟ ہاں، دورے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ سلیم انصاری صاحب آپ کے سوال پر مولانا صاحب کی رہنمائی ہوگی، تو پروگرام دیکھتے رہیں، چھوٹا سا بریک لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ کئی سوالات ہیں۔ مجاز صاحب، سلیم انصاری صاحب نے سوال یہ کیا تھا کہ ان کے بھائی پہ کچھ اثرات ہیں، سر میں درد رہتا ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں خیر و برکت کی بہت کمی ہے۔ ہاں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ سواری آتی ہے۔ بھائی ان چکروں میں اگر آپ پڑھیں گے تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رشتے نہیں ہوتے، بالکل رشتے نہیں ہوں گے ایسے گھروں میں جن کے بارے میں بات مشہور ہو جائے کہ ان کے یہاں تو سواری آتی ہے، ان کے یہاں اثرات ہیں۔ کوئی اپنے گھر جن کو نہیں لے کے جاتا یا کوئی اپنی بیٹی جنوں کے گھروں میں نہیں دیتا، اس لیے یہ باتیں اڑانی بند کر دیں، پڑھے لکھے لوگوں کی طرح سے علاج کریں۔ سر کے درد کا کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر سے 1 بوند ناک میں ڈالیں اور 3 انجیر نہار منہ کھائیں روز۔ سر کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنے گھر میں اذان دیں 15-20 دن، اگر کسی قسم کا کوئی نیگیٹو معاملہ ہوگا تو وہ نکل کے ختم ہوگا۔ 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے پانی دم کر لیں، صرف 1 بار اپنے گھر میں پانی چھڑک دیں، اور سورہ بقرہ ہفتے میں 1 یا 2 بار پڑھیں۔ یا ذل جلال والاکرام 300 بار، یا ولی یا والی یا نصیر 300 بار، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ باقی تمام گھر قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، بس ایک ہی آیت کا ورد رکھیں۔ 15-20 دن میں ساری پریشانیاں دور ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ زبیر صاحب کا سوال یہ تھا کہ اگر گھر میں بیماری وغیرہ ہے تو اس کی نجات کس طرح ہو؟ ہاں، اس کے لیے اللہ سے ایک تو شفا اور کوئی 2 نفل پڑھا کریں جو ہے صلاۃ التوبہ کے، کہ اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ معاف کر دیں، کوئی آزمائش ہو تو اسے آپ دور کر دیں۔ اتنی اللہ ویسے کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، قرآن کی آیت ہے۔ اپنے گھر میں اذان دیں 15-20 دن، اور دم والا پانی جو میں بتاتا ہوں کہ آپ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی دم کر لیں وضو کے ساتھ بسم اللہ کے ساتھ، اور اسے 1 بار چھڑک دیں اپنے گھر میں، اور سورہ بقرہ ہفتے میں 1 یا 2 بار پڑھیں، پریشانی دور ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سوال ہے بہن کا افسانہ کا کہ دماغ میں درد رہتا ہے۔ ہاں، ان کے دماغ میں درد رہتا ہے، گردن میں بھی درد، سروائیکل کا پرابلم ہے انہیں۔ ایک تو جو میں کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل بتا رہا ہوں انہیں برابر مقدار میں ملا کے 1 بوند ناک میں ڈالیں، تھوڑی سی مرچیں لگیں گی وہ برداشت کریں، 3 انجیر نہار منہ کھائیں، 1 چمچ شہد 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام لیں، اور گردن کی ورزش جو ڈاکٹر بتاتے ہیں سروائیکل کی وہ کریں، اور یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار اس کا ورد رکھیں، اور 5 نمازیں اپنی درست رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل سروائیکل بھی ختم ہو جائے گا، سر کا درد بھی۔ جی، بھائی کو غصہ بہت آتا ہے۔ ہاں، انہیں چاہیے کہ 4تھے سپارے کا دوسرا رکوع پڑھ کے پانی دم کر لیں، اور سارا گھر 1 گلاس پانی پی لیا کریں صبح کو، غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا، آپس میں انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی۔ 1000 بار یا ودود پڑھ کے کسی دن مغرب کے بعد چینی دم کر کے رکھ لیں، وہ چینی گھر کے پاٹ میں ملا دیں، چینی کے پاٹ میں، اور انشاءاللہ سب لوگ اس چینی کو کھائیں، آپس میں بہت محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ تمنا کی عمر 21 سال ہے، جسم میں درد رہتا ہے۔ ہاں، تمنا کو یہ چاہیے کہ 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم، اور 3 انجیر رات کو بھگو دیں زیتون کے تیل میں، اور صبح کو نہار منہ کھا لیں، اور رات کو ہلدی والا دودھ پیا کریں، جتنی کمزوری ہوگی دور ہو جائے گی۔ یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار پڑھیں۔ جی، محمود صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ دانت کی شکایت، انہیں چاہیے کہ 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور کشتے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ کے قریب دن میں 2 بار کھانے کے بعد لیں، اور جہاں جہاں داد ہے بورولین ٹائپ کوئی ٹیوب لینے، بورو پلس بورولین اس طرح کی جو ٹیوب آتی ہیں وہ ٹیوب رات میں داد پہ لگائیں،
اور 5 ناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں، اور نہانے کے بعد ناریل تیل ملا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ تمام دانت ختم ہو جائیں۔ انڈا اور گوشت بالکل بند رکھیں 15-20 دن کے لیے۔ بچہ کھانا نہیں چاہتا، ہاں اس کا لیور مجھے لگتا ہے متاثر ہے، اور ایک اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں۔ ایک تو انہیں یہ چاہیے کہ بچے کو لسوڑے آتے ہیں بیج ٹائپ، سوکھے لسوڑے آتے ہیں، 10-20 روپے کے لے لیں اور اسے پیس کے رکھ لیں، اور اسے 1/4 چمچ کے قریب، آدھے چمچ سے تھوڑا کم، کھانے کے بعد تینوں ٹائم دیں، اور 5 منقع اور 1 انار ایک ساتھ اسے دن میں کسی بھی ٹائم کھلائیں۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، بھوک لگنے لگے گی، لیور میں کوئی انفیکشن ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور ایک اسے شہد، سادے پانی میں شہد دیا کریں، آدھا چمچ شہد، آدھے گلاس سادے پانی میں، کیونکہ 12 سال عمر ہے۔ اور سورہ آراف ہے قرآن میں 7ویں سورت، اس کی 31 نمبر آیت 41 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اسے پلائیں، انشاءاللہ بھوک لگنے لگے گی۔ آخری سوال کی جانب آ رہے ہیں۔ ادیبہ صاحبہ نے سوال بتایا کہ بچے کے برین میں پانی ہے، اس کا آپریشن بھی کرایا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ دورے اٹھتے ہیں اسے، اور اس کے علاوہ جو باقی تکلیفات ہیں وہ بھی آپ نے سنی، ہاں تو کیا کیا جائے؟ انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو اس کے سر پہ لپٹس کے پتے باندھیں، ایک رومال باندھ کے سر پہ پہلے، پھر لپٹس کے پتے 10-20 رکھے، جتنا سر اس کا کور ہو جائے، پھر اوپر سے یا ٹوپی اڑا دیں، ایک اور رومال باندھ دیں اور اسے سلا دیں۔ صبح کو اٹھا کے وہ پتے رکھ دیں، 2-3 بار، وہ 2-3 دن تک وہ پتے باندھیں، اس کے بعد انہیں پھینک دیں اور فریش پتے باندھ دیں۔ یو کے لپٹس کے پتے یا سفیدہ جو کہلاتا ہے اس کے پتے باندھ دیں، اور 3 منقع صبح دوپہر شام، 15 پودینے کی پتی کا قہوہ آدھے گلاس یا 1 گلاس پانی میں 15 پودینے کی پتی ابال کے اچھی طرح سے خوب پکے، یا پانی تھوڑا کم رہ جائے چھان کے نوایا پانی اسے پلائیں۔ 11 بار آیت الکرسی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کریں، اور 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اس کی مدر پڑھیں، اور 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ خمیرہ آتا ہے، خمیرہ غو زبان امری جدوار اونٹ سلیب والا، خمیرہ غو زبان امری جدوار اونٹ سلیب والا، کسی بھی کمپنی کا لے لیں، ہمدرد وغیرہ کے جو آتے ہیں، تو آدھا چمچ رات کو اسے سوتے ہوئے دیں، دورے بھی بند ہو جائیں گے، اور جو سر میں اس کے پانی ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو خمیرہ آپ نے بتایا مجاز صاحب، کیا یہ سر درد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ نہ، یہ صرف دورے کے لیے، سر درد کے لیے دوسرا بتاؤں گا۔ یہ دماغ کو طاقت پہنچانے کے لیے ہے، دورے کے لیے خاص طور سے۔ یہ دماغ میں جو دورے اٹھتے ہیں یہ کیوں اٹھتے ہیں مجاز صاحب؟ اصل میں کئی بار ایسا ہوتا ہے بچے کے پیدائش کے بعد کوئی انفیکشن ایسا ہوتا ہے، یا بخار ہو گیا بچے کو، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بخار سے اس کے دماغ پہ ورم آ جاتا ہے، اور جب ورم اترتا ہے تو وہ پانی دماغ میں چھوڑ دیتا ہے، وہ پانی چاروں طرف اکٹھا رہتا ہے، تو اس سے دورہ پڑ جاتا ہے، ہلکا سا ٹیمپریچر ہوگا دورہ پڑ جائے گا۔ وہ پانی سکھانا ضروری ہے اثل میں، یہ پانی ہم سکھاتے ہیں لپٹس کے پتوں سے۔ ہاں، جیسے ابھی یہاں بچے کی عمر کافی ہو چکی ہے، ہاں تو وہ سوکھ جائے گا پانی انشاءاللہ، وہ کور پورا سر ہوگا نا۔ چھوٹا بچہ ہوگا تو 4-5 پتے باندھ دیں، بڑا بچہ ہوگا مان لو 10-12 سال کا، 20 سال کا بچہ ہوگا، یا پورا آدمی ہو یا عورت ہو، ان کے سر پہ 20-25 پتے آئیں گے، پورا سر کور ہونا چاہیے۔ اللہ نے لپٹس کے پتوں میں صفت رکھی ہے، لپٹس کے پیڑ میں بھی، آپ کبھی بھی دیکھ لیں لپٹس کے پیڑ کے چاروں طرف اگر برسات کا پانی بھی ہوگا سب سے پہلے وہ سوکھے گا اسے۔ آپ نے پیٹ کے لیے بھی یہی پتے بتائے ہیں؟ پیٹ وہ چربی یا اندر پانی ہو تو وہ ختم کر دیتا ہے، اللہ نے صفت رکھی ہے۔ بہت شکریہ، واقعی قدرت کے کارخانے قدرتی خوب جانے۔ شاہانہ صاحبہ آپ سے مخاطب میں فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بہن۔ جی ہم آپ کا پروگرام بہت دن سے دیکھ رہے ہیں، ہماری امی کو اور ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ جی بتائیے، سوال کیا ہے؟ جی ہم نے سبھی سے بھی کہا ہے کہ اس کو دیکھنا کریے، میری بڑی بہن کی موبائل ہے وہ بھی دیکھتی ہے۔ بہت بہت شکریہ بہن۔ کوئی سوال ہے؟ یہ تو آپ نے اپنے دل کی بات کہی۔ کوئی سوال مجاز صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کوئی سوال صحت کے بارے میں، یا کوئی اور مسئلہ دینی، یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے تو بتائیں۔ جی ہاں، ہم اپنی امی کے تعلق سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم سوال کی نوعیت جاننا چاہتے ہیں۔ امی کے تعلق سے کیا وہ بیمار رہتی ہیں؟ جی ہماری امی 4 بار خالص گر چکی ہے، اور وہ ہے اچھی بھی ہو گئی سب کچھ، اور سورہ فاتحہ کا پانی پھونک کے دیتے ہیں، اور وہ اچھی بھی ہو گئی سب کچھ اچھا ہے اللہ کی طرف سے، مگر وہ جو ہے ان کو اگر کچھ پاسی سے یاد نہیں رہتا، ایک بار سورہ فاتحہ کا پانی میں پھونک کے پیا تھا، ان کے ہاتھ گر گیا تھا۔ ٹھیک ہے مجاز صاحب، یہ سوال پہنچا آپ تک؟ بہن آپ نے جو کچھ کہا وہ نہیں سمجھ پائے ہم۔ آپ نے کہا آپ نے سورہ فاتحہ کا پانی ان کو دم کر کے دیا تھا، اور وہ پانی ان کے ہاتھ سے گر گیا؟ سوال اور سن لیجیے۔ ہاں سنائیے۔ میری بڑی بہن کے کچھ ہونے والا ہے، تو آپ ان کے لیے دعا کریے کہ اللہ پاک۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ سوال پہنچا، تھوڑا سا انتظار۔ ریحانہ صاحبہ سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بہن۔ ہم نے خواب میں دیکھے تھے کہ
कि हम में रुमाल रखे थे और हम माफ कीजिएगा, राब्ता मुनक़ता हो गया, आपकी बात हम तक नहीं पहुंची। लेकिन यहाँ जो उन्होंने बताया है सवाल अपनी बहन की विलादत डिलीवरी से मुतालिक, दुआ खैर के लिए भी गुजारिश है, कोई दुआ बता दें कि ये मरहला। हाँ, उनके लिए एक तो ये करेंगे दौरान हमल बच्चा ठीक से बढ़े, इसके लिए दुआ सूरह मुरसलात है कुरान में 77 नंबर आयत, उसकी जो है वो 21 नंबर 77 नंबर सूरत है, उसकी 21 नंबर आयत का विर्द करें या पानी दम करके उन्हें पिला दें। और दूसरे आसान व नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी कुरान में सूरह अबसा है 80 नंबर सूरत, उसकी 20 नंबर आयत का विर्द करें या पानी दम करके पिए, इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी होगी। जहां 19 नंबर आयत खत्म होगी वहां से 20वीं शुरू होगी, जहां 20 नंबर आयत खत्म होगी वहां से 21वीं शुरू होगी। ये वजाहत मैं इसलिए कर दूं कि लोग कुरान में परेशान होते हैं ढूंढते हुए। तो ये और या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, और एक सूरह बनी इसराइल की 80 नंबर आयत है रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ीं, यहाँ से शुरू है वो आयत इंशाअल्लाह ताला 7 बार पढ़ के पानी दम करके पिए, बहुत जल्दी इंशाअल्लाह बढ़िया डिलीवरी भी होगी आसान और नॉर्मल तरीके से वक्त पे, और बच्चा भी दौरान हमल बिल्कुल ठीक से ग्रोथ पाएगा। इनका जो सवाल था पहला, उनकी वालदा को 4 बार पैरालिसिस का अटैक आ चुका है, उनको सूरह फातिहा का पानी दम करके दिया, वो पानी इत्तेफाक से गिर गया, तो दुआ चाहिए वालदा की सेहतियाबी के लिए। और ये जो अमल हुआ है इसके लिए क्या कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, असल में तो हमारी जो तमाम अमाल का दारोमदार नियत पे है, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, तो वो तो बेचारी माजूर औरत है, अगर उनसे गिर गया कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोशिश ये करें कि उसे साफ कर दें, पैरों में ना आए, क्योंकि अल्लाह के कलाम का पढ़ा हुआ पानी है, दिल में कोई गिल्टी ना रखें इस बात की। और उनके इलाज करते ना सूरह फातिहा का पानी उन्हें अपने हाथ से पिलाएं, उनके हाथ में ना दे जब उनकी माजूरी है, तो एहतियात करें इस बात की, क्योंकि फिर वो पैरों में आएगा या नीचे गंदगी कोई पड़ी हुई खुदा ना खाता उस पर कलाम का पानी गिरे, वो ठीक नहीं है बात। जी बहुत बहुत शुक्रिया मजाज साहब स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए, नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। और जो मौजू हमारा आज अधूरा रह गया इंशाअल्लाह कल आपकी मौजूदगी में उसे मुकम्मल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। तो नाज़रीन इजाजत लेने का वक्त है, कल तक के लिए इजाजत दें, लेकिन जी सलाम पर बिला तवक्कुफ 25 अहम खबरों का सिलसिला शुरू होने को है, तो जी सलाम देखते रहें, आपसे कल मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।